मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। देखो, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछली उम्मतों में एक शख्स ने 99 इंसानों का कत्ल किया। ये छोटा जुर्म था, बड़ा जुर्म था? बड़ा नहीं, बहुत बड़ा जुर्म। 99 कोई हल्का नहीं होता। कुरान से हमें पता चलता है कि शिर्क के बाद और नमाज छोड़ने के बाद सबसे बड़ा जुर्म इस्लाम में हुकूकुल इबाद में क्या है? इंसानियत का कत्ल। और सबसे बड़ी नेकी भी इंसानियत की जान बचाना। तभी तो मैं कहता हूं, डॉक्टर अगर इंसान के बच्चे बन जाए ना, तो ये तो वैसे ही जन्नती हैं। ये तो इंसानियत की जान इतनी बचाते हैं ये लोग। लेकिन ये नीयतें बहुत सौ की ठीक नहीं होती, और धोखे बहुत से सब नहीं होते। बहुत से अगर ये अल्लाह की रजा के लिए करें तो ये तो इतनी जबरदस्त इनके पास पैकेज है जन्नत कमाने का। तो कितने इंसानों को कत्ल किया? बोलो, 99। अब उसको ख्याल हुआ कि यार चलो तौबा कर लेता हूं। हदीस में आता है, लोगों से पूछा, भाई कोई है जो मसला बताए, शरई मसला, कि मेरी तौबा कबूल है भी कि नहीं है? पता नहीं इतने बंदे मारे हैं। अब अगर ऑप्शन है तो मैं तौबा करूं, ऑप्शन नहीं है तो क्या जरूरत है इस तकल्लुफ की? जब जाने जहन्नम में है तो फिर 2-4 फिर यही बिजनेस करते हैं मजीद, क्योंकि तजर्बा इसी में है। क्या ख्याल है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने उसको भेज दिया एक राहिब के पास। राहिब का मतलब ईसाइयों के बुजुर्ग, जिनके पास इल्म नहीं था, दुनिया से बेरगबती थी। वो अमेरिका में व्लॉग भी नहीं बनाते थे कि देखो इतने खूबसूरत खूबसूरत। वो बिल्कुल जंगलों में रहते थे, अल्लाह अल्लाह करते थे। ना जापान की ट्रेन में बैठे, बिल्कुल बस अल्लाह अल्लाह। 4 शादियां तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो परले दर्जे की अय्याशी है ना। तो ना निहारी विहारी की बात कभी उन्होंने की, बस हर वक्त क्या करते थे? अल्लाह। लोग ऐसे लोगों से मुतासिर होते हैं। और समंदर में छलांग लगा रहा है, उसको कहते हैं ये बुजुर्गों के ये काम रह गए हैं। ये काम रह गए, ये उलमा के ये काम रह गए। तो लोग उनसे इंस्पायर थे कि ये हैं अल्लाह वाले, बहुत नेक हैं। तो उस कातिल को कहां भेज दिया लोगों ने कि वो एक बैठे हुए हैं, बहुत नेक हैं, उधर चला जा। और वाकई अल्लाह वाले थे, यानी अल्लाह वाले इस सेंस में कि अल्लाह अल्लाह तो करते थे, अल्लाह से मोहब्बत तो थी उनको। तो जब वो कातिल उनके पास आया कि जी, और कहने लगा, बुखारी की हदीस है, इन्नहु क़तला मिअता नफ्सिन फहल लहु मिन तौबा, सॉरी 99 नफ्सन 99 नफ्सन फहल लहु मिन तौबा। भाई मैं इस सिलसिले में हाजिर हुआ हूं कि मैंने 99 बंदे मार्केट से शॉर्ट किए। आधे आधे कब्रिस्तान मेरी वजह से भरे हुए हैं। लेकिन अगर मैं आज इंसान का बच्चा बनूं, तौबा करूं, तो क्या मेरी तौबा कबूल होगी? अब वही बात आ गई, किसकी? बेजा गैरत। वही नहीं, बेपर्दा लड़कियां बैठी हुई, बयान हो रहा है, तुम सब क्या हो? बेपर्दा औरतें सब। उनको ये नहीं कहा कि तुम बेगैरत हो, वो यूं कह रहे हैं बेपर्दा औरतें सारी बेगैरत होती हैं। वो सब एक दूसरे को देख रही हैं, भाई हम क्या है, ये हमें कह रहे हैं। तो वो गैरत ही की बेस पे कह रहे थे, गैरत ही की बेस पे कह रहे थे ना वो मौलवी साहब जो बयान कर रहे होंगे। अल्लाह से मोहब्बत ही की बेस पे तो कह रहे हैं, बात भी गलत नहीं है। फी नफ्सी ही, फी नफ्सी का मतलब क्या है? फिर कभी मिलेंगे तो बताएंगे। तो कहते हैं गाड़ी उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन बुजुर्ग ने क्या किया कि भाई तूने 99, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 के बाद आ जाता, 4 बंदे मारने के बाद आ जाता, 5 बंदे मारने के बाद आ जाता, 99 तो गैरत में आ गए और कहा ला, अब नहीं हो सकता, अब तो अल्लाह करे तो जाए जहन्नम में। तो उस शख्स ने बोला कि जब 99 मार ही दिए और जाना जहन्नम में ही है, तो फिर सेंचुरी पूरी करके जाओ ना। जब जहन्नम में कातिलों से मुलाकात होगी कि तू किस सिलसिले में आया, मैंने मैं 10 बंदे मारे, वो कहेंगे 15, तो जब मैं बताऊंगा सेंचुरी, तो कुछ तो इज्जत तो होगी ना वहां पे। क्या जहन्नमियों में तो होगी, चलो यार कुछ करके आया है। तो उसने कहा मैंने 100 बंदे मार्केट से शॉर्ट किए, और सॉरी उसने कहा मैंने 99, तो उन्होंने कहा इतने एक में नहीं होती तौबा गैरत में। तो वो क्या किया है? फ़क़तलहु, उसने कहा फिर तुझे भी मारूंगा मैं, पूरे 100 बंदे मार्केट से मार के जाऊंगा मैं मार्केट में। तो राहिब की भी गर्दन उड़ा दी उसने। समझते हो क्या? नहीं समझते? हालांकि राहिब ये जल्दबाजी का फैसला था या नहीं था? भाई आपको एकदम गुस्सा आ गया कातिल पर, जज्बात, यही हुआ ना, जज्बात हो गए ना उनके, यार ये इंसान का बच्चा है। तो थोड़ा सा सोच लेते कि ये गुस्सा उस वक्त बनता था जब ये कत्ल कर रहा था, और आपको ये
آپ کو پتا تھا اس کا توبہ کرنے کا موڈ نہیں ہے. اب جب آیا ہے, پولیس پکڑ کے نہیں لائی ہے اس کو, یا تو پولیس گرفتار کر کے لاتی تو بھی آپ کہتے اب تو ویڈیاں ڈلی ہوئی ہیں نا, خود آیا ہے چل کے, اس کا مطلب یہ انسان کا بچہ بننا چاہ رہا ہے. اور یہ بھی سوچ لیتے کہ جس نے 99 مارے ہیں اس کے لیے ایک اور بندہ مارنا کون سا مشکل کام ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی صرف تقویٰ سب کچھ نہیں ہوتا. اگر مذہبی لوگوں میں صرف تقویٰ ہو, بردباری نہ ہو, پراپر نالج نہ ہو, تو مذہبی اسکالر ہی فتنہ کا سبب بن جاتا ہے. پھر جو آج کل بہت کثرت سے ہو رہا ہے, جتنے فرقے بنے ہیں, یہ دے دنادن کفر کے فتوے, یہ سارے مذہبی اسکالرز ہی کے تو بنائے ہوئے ہیں. تو اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سے اسکالر میچور ہیں, جن کے پاس پراپر علم ہے, تقویٰ بھی ہے, علم بھی ہے اور میچورٹی بھی ہے, اور کون سے ایسے ہیں جو جلباز ہیں, نہ تقویٰ ہے نہ علم ہے. تو یہ فرق کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کون سے ایسے جن کو دیکھ کے آدمی کے ہارر مووی دیکھ لیتا وہ زیادہ بہتر ہے. آج تو میرا بھی اسٹائل ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کہیں گے ڈرانی فلم دیکھ لیتے تو زیادہ اچھا تھا. خیر, تو غصے میں آیا ہوں نا میں. اب کیا ہے, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر اس نے دوبارہ پوچھا, بھائی 100 بندے مار دیے, کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ پھر لوگوں نے عالم کا پتہ بتایا. کیا بتایا؟ عالم. تو حدیث میں آتا ہے ان کے پاس آ کے کہا انہو قتل 100 نفس, بھائی 100 بندے مار دیے, کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو ان عالم میں حلم بھی, اناہ بھی, علم بھی. علماء کہتے ہیں 2 دعائیں اللہ سے بہت مانگا کرو, اے اللہ اپنے علم سے علم دے اور حلم سے حلم دے. کیونکہ علم بغیر حلم, حلم کا مطلب بردباری, علم حلم کے بغیر بیڑا غرق, اور اگر صرف بردباری ہی ہو, علم نہ ہو, تو بھی بیڑا غرق. کیونکہ پھر انسان گونگا شیطان بن کے رہتا ہے, پھر جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں بول رہا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ پھر جہاں بولنا بنتا ہے نا وہاں بھی کیا بیٹھا ہوتا ہے؟ چپ بیٹھا ہوتا ہے. جو بولنے کا موقع اس میں بھی نہیں بول رہا ہوتا. تو علم اور حلم یہ دونوں چیزیں اللہ سے مانگنی چاہیے. علم حلیم ہوئے بغیر علیم بن جانا بھی فتنہ ہے, اور صرف حلم سے بھی کام نہیں چلتا, اس سے انسان غیرت لیس بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے کہا یا رسول, وہ ان عالم سے پوچھا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب ان میں علم بھی تھا اور میچورٹی بھی. انہوں نے کیا کہا, بھائی توبہ قبول ہوگی. اور پھر اس کو مشورہ دیا کہ تم جس علاقے میں رہتے ہو یہاں تم نے قتل کرنا سیکھا ہے, تم آج توبہ کر لو گے دوبارہ قتل ہو جائے گا تم سے, تو یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ. پورا پراپر مشورہ دیا. تو میں وہ بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جل باز ہے. یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں غصے میں ٹھا ٹھا ٹھا, یہ بھی کیا ہے؟ کل ایک بندہ آیا یار, نوجوان لڑکا, سالہ 22 سال کا, بھی تمہاری کمبخت شادی کو سال بھی نہیں گزرا اور تم دھڑ 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 طلاقیں دے کے رو رہا تھا یہاں بیٹھ کے, رو رہا ہے بیٹھ کے, یہ دے دی ہیں کتنی ہو گئی؟ بھائی 3 دے دی ہیں تو 3 ہی ہوں گی, اور کتنی ہوں گی؟ تو غصے میں پاگل ہوئے میں بالکل, جو بات آتی ہے دھڑ 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 کر کے نکال دیتے ہیں. تو چلو اگر ہو بھی جائے نا غصہ جاری, ہر انسان ہے, ہو جاتا ہے, لیکن پھر یہ تو مانو نا کہ بھئی یہ غلط عادت ہے میرے اندر. میں بھی غصے میں بعض دفعہ بڑبڑاتا ہوں بہت, آپ نے تو میرا ایک اسٹائل دیکھا نا, دوسرا والا نہیں دیکھا ابھی, لیکن احساس ہو جاتا ہے کہ یار کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارے نبی سے بھی ایسا ہوا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے, ایک عرب کے وہ تھے نا کوئی, انہوں نے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آ کے کچھ صدقے کی چیز مانگی, مجھے یہ صدقہ دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تجھے نہیں دوں گا, میں اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میں نے قسم مجھے یہ نہیں اٹھانی چاہیے تھی. دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں سب کچھ ملے گا, تاکہ اگر ہم کبھی ایسی قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی, ہمیں بعد میں خیال آئے کہ یار ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی بھی مثال ہمیں نبی کی سیرت میں ملے کہ یار نبی نے بھی ایک دفعہ قسم اٹھا لی تھی, اللہ کی قسم تجھے 1 درہم بھی نہیں دوں گا, لیکن نبی کو فوراً خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد کہ ایسا نہیں ہے, اس کو دے دینا چاہیے. پھر آپ نے دوبارہ اس کو بلایا اور ان کو صدقے کا حکم دیا. تو انہوں نے کہا میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا. آپ نے فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بات پہ قسم اٹھا لی, بعد میں خیال ہوا نہیں اٹھانی چاہیے تھی, احساس ہو گیا, اجتہادی غلطی کہتے ہیں نا اس کو, اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, بعد میں آپ کی رائے
چینج ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو. صدقہ نہ کرنے کی قسم اٹھانا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا بعد میں کہ بھائی مجھے ان کو دے دینا چاہیے, رائے تبدیل ہو گئی. تو آپ نے کیا کیا, اس قسم کو توڑا اور اس کا کفارہ ادا کیا. اور ہمیں بھی حکم دیا کہ بھائی اگر کسی اچھی بات پہ تم نے یعنی قسم اٹھائی کہ بھائی میں یہ کام نہیں کروں گا, بعد میں خیال آئے کہ کر لینا چاہیے اس کو, کوئی بات نہیں, رجوع کرو, قسم توڑ کے کفارہ دو اور وہ کام کر لو. تو اگر کبھی آپ نے غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر لیا, جذبات میں ٹھا فائرنگ کر لی ہے, تو طلاق میں تو اللہ نے ریورس گیئر رکھا نہیں ہے, بہت ساری چیزوں میں ریورس گیئر رکھا ہے. باپ سے غصے میں بدتمیزی کر لی, کوئی بات نہیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آئندہ خیال کرو بدتمیزی نہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا؟ لیکن اپنا عیب تو پتا ہونا انسان کو, یہ تو احساس ہو کہ یہ میں نے کوئی کمال نہیں کیا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جلد بازی کے فیصلوں کو کمال سمجھتی ہے, کہتے ہیں یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا, یہ کس کی دوڑ ہے, عقل جی دوڑ ہے, کہ سوچے سمجھے بغیر ٹھا کر کے فیصلہ کیا. اور تیرا بھائی تو ایسے ہی فیصلے کرتا ہے, اور دیکھا ابھی ٹھا کر کے صحیح فیصلہ نکلا. تو یہ تیرا بھائی بالکل بے وقوف اور پاگل ہے جو ٹھا کر کے فوراً کیا کرتا ہے, فیصلے کرتا ہے. تو یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہے. صبح و شام کیسز آ رہے ہیں, کاروبار کر لیتے ہیں, کروڑوں روپے ڈبو دیتے ہیں بزنس میں, کاروبار. ہمارے ایک دوست کا فون آیا, میں آپ کو بتاؤں, بہت بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا ان کو. انہوں نے مجھے کہا میں ایسے کردار کو وہ کروں گا نا تاکہ پتہ نہ چلے کس کی بات ہو رہی ہے, کہ فلاں صاحب مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں بزنس کے لیے. ان کا ارادہ ہوا بس پیسہ پکڑائیں اور دے دنا دن نوٹ چھاپنے کی مشین. اچھا, جو بندہ پیسہ مانگ رہا ہے وہ بھی ادھر ہی کا, کراچی کا, اور بہت مالدار آدمی ہے اور بہت نوٹ چھاپ رہا ہے, سمجھ رہے ہو. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کے علاقے کا, کراچی کا ایک بندہ ہے, بہت پیسے والا ہے, مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاروبار میں پیسہ لگاؤ, آدھا پروفٹ تمہارا آدھا میرا. حالانکہ میں تو کاروباری آدمی نہیں ہوں, لیکن انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں پیسہ دینا چاہ رہا ہوں, میرا بھی دل, کیونکہ کم بختوں کے پاس روزگار تو ہے نہیں. کراچی میں ہم جیسے کم بختوں کے پاس, میجورٹی کے پاس کیا روزگار ہے. تو جو بھی سنہری باغ دکھاتا ہے نا, بس یہ میرا مکان بیچ کے بھی تو لے لے, ٹھیک ہے نا, اتنا نیک آدمی ہے. اور بھائی تجھے پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیک ہے, کیا خیال ہے, کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیک آدمی ہے؟ جب تک معاملات نہیں ہوں گے آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کے فیصلہ کرو گے کہ نیک ہے. کہہ رہے نہیں وہ اتنا زبردست ماشاءاللہ ان کی داڑھی اور متشرع. ارے تو کیا 2 نمبر آدمی داڑھی نہیں رکھ سکتا؟ کیا ہو سکتا ہے یہی بزنس ہو, داڑھی رکھ کے لوگوں سے پیسے نکالنا؟ تو یہ 2-3 دن پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں نا ان کو میں دینا چاہ رہا ہوں, بس مجھے پتہ نہیں کیا خیال آ گیا رات کو 2 بجے آپ کو, میرے دوست ہے نا, کہ میں ایک دفعہ آپ سے مشورہ لے لوں. میں نے کہا جب مشورہ لیا ہے نا تو پھر میں آپ کو صحیح مشورہ دوں گا. میں نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ اس کی اپنی پراپرٹیاں کتنی ہیں, اس بندے کی اپنی پراپرٹی کتنی ہے. پتہ چلا جی بحریہ ٹاؤن میں اور فلاں جگہ. اب ہو سکتا ہے لاہور کا واقعہ ہو, میں کراچی کا کر کے بتا رہا ہوں, یا اسلام آباد کا ہو میں, تاکہ ایسا نہ ہو اس بندے کو لوگ سنائے دیکھ تیرے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ اس سے یہ بولو کہ اپنی یہ پراپرٹی جو تمہارے استعمال میں نہیں ہے یہ بیچو, اور مفتی صاحب نے مشورہ یہ دیا ہے کہ یہ والا پورا پیسہ لگا دو, اور مفتی صاحب نے کہا پورا پروفٹ خود رکھو. میں نے کہا مزہ آ جائے گا نا, وہ خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا. یار مفتی صاحب نے ابھی آدھا پروفٹ کسی اور کو دینا پڑ رہا ہے, اور اپنا پلاٹ بیچ کے اپنا کاروبار میں لگاؤں گا, پورا پروفٹ میں رکھوں گا. میں نے کہا خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا وہ, مجھے پتا تھا نہیں ہوگا. تو اس نے ایسا ہی کیا, اس نے کہا یار وہ میرا نام نہیں لیا, اس نے کہا ایکچولی وہ مفتی کسی سے میں نے مشورہ کیا تو آپ کا سنا یہاں 2-3 جگہوں پہ بڑی بڑی پراپرٹی ہیں. انہوں نے کہا ہے تو ایسا کریں آپ وہ پراپرٹی بیچیں, اپنے کاروبار میں لگائیں, اور جو پروفٹ ہوگا نا پورا آپ رکھیں. مشورے کا بھی مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا اس کا جواب دیکھو کیا دیتا ہے وہ, اس کا جواب دیکھو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا جواب ہی آیا ہے کہ نہیں ایکچولی وہ تو میں نے اپنے مستقبل کے لیے, فیوچر کے لیے رکھا ہوا ہے,
وہ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو بیچوں اور ایکچولی ایسا. میں نے کہا یہ الو بنا رہا ہے. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جس کو پتا ہے کہ میرے کل یہ پیسے ڈبل ہو جائیں گے, پھر بھی کسی اور کے لگا رہا ہو, اپنے نہ لگا رہا. وہ تمہارے لگا اس لیے رہا ہے, اس کو پتا ہے ڈوب بھی سکتے ہیں اور ڈبل بھی ہو سکتے ہیں, بلکہ غالب یہی ہے کہ ڈوبنے کا پورا چانس ہے, 1% چانس ہے کہ پیسے مل جائیں. تو دیکھو کتنے ایک آدمی کو کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا نا. یہ کیا تھا, تھوڑا سا مشورہ کر لیا. اور میرا آپ سب لوگوں کو یہ مشورہ ہے, بغیر کسی کال کے مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے پیسے کسی کو کاروبار میں دے دیے, اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس سے مطالبہ بھی مت کرو. بھول جاؤ, گئے, خام خواہ میں ٹینشن ہوگی بلڈ پریشر کی. جب بن گئے تو صدقے کی نیت کرو, بولو چور لے گیا, ڈاکو لے گیا. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو دوسرے کو پیسے دے اور یہ امید, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور یہ امید لگا کے بیٹھے کہ مجھے اب اس سے کیا ملے گا. اور اگر نفع دے رہا ہے نا, بہت ڈینجرس ہے. نفع اگر دے رہا ہے نا, سمجھ لو اب یہ تمہیں ڈسے گا. کیوں؟ نفع دے کے وہ اعتماد بحال کر رہا ہے کہ بیٹا ابھی 1 کروڑ دیا ہے, میں تجھے نفع دے کے اعتماد یہ بحال کر رہا ہوں کہ اب تو 10 کروڑ دے گا. کیونکہ جب پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے نا, آدمی کو اعتماد ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سب کچھ بیچ کے سب کچھ ادھر ہی چھونک دو, اس کے بعد آپ کا پروگرام ہمیشہ کے لیے وڑ گیا. پھر آج ایک بندہ آیا جس کا پروگرام اسی طریقے سے وڑ گیا تھا, کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے میرے اوپر. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا بندش کرنے کی آپ جیسے بے وقوفوں پر ضرورت ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو پوری قوم کا المیہ کیا ہے میرے بھائی؟ الحلم والانا. اس کی کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کمی ہے, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, ان الانسان خلق ہلوعا. انسان جلد باز ہے, تو غصے میں فیصلے مت کیا کرو,